बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ अगर देखा जाए तो कानूनी मंजरनामा, सियासी मंजरनामा, मुआशी मंजरनामा, वो तीनों मंजरनामे इस हद तक घुटमुट पाकिस्तान के अंदर कि मंजरनामे में कोई भी चीज़ जो है वो वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देती। एक तरफ से बयानी कुछ अपनाया जाता है, दूसरी तरफ से कुछ अपनाया जाता है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल मुकम्मल होने पे जो कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत की उसको सराहा है और कौम को भी मुबारकबाद पेश की है कि 1 साल हमने मुआशी बेहतरी का सफ़र जो है वो तय कर लिया। अब हुकूमती सतह के ऊपर जो इक़दामात हो रहे हैं वो एक तरफ, अवामी सतह पे बहसीयत कौम हमें देखना है कि हम हुकूमती इक़दामात के साथ तालमेल अपना मिलाते हैं या हम इनफरादी तौर के ऊपर अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। एक वो इक़दामात हैं जो हुकूमत की तरफ से उठाए जाते हैं, वो बैनुल अक़वामी मंजरनामे में हो, वो चाहे फंड रेजिंग के मामले में हो या चाहे वो मुआशी इक़दामात में बेहतरी के लिए हों, वो टैक्स हुसूल के लिए हों, वो अवाम को रिलीफ देने के लिए हों, वो चाहे अवामी इक़दामात जिस तरीके से मुआशी इक़दामात में वो तमाम तर स्ट्रक्चर दोबारा असर नौ तरतीब देने की बातें हों जो माजी में तरतीब दिया गया था। लेकिन ये सारे इक़दामात एक तरफ। अब अवामी सतह की बात करते हैं, बहसीयत कौम बात करते हैं कि हमारा किरदार क्या है। अगर हम अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, एक अवामी सतह के ऊपर रेट लिस्ट है और उसके मुताबिक हमें दरामदात और बरामदात को देखते हुए अपना वो तमाम तर तरीका असर नौ तरतीब देना है, लेकिन उसमें क्या ये सोचने की बात नहीं है कि रमज़ान से पहले चीज़ों के रेट क्या थे और रमज़ान के अंदर आके रेट क्या हुए? क्या हुकूमती सतह पे रेट्स के अंदर जो है वो रद्दोबदल देखने में आया या फिर अवामी सतह पे हमने अपना किरदार अदा करके वो पुरानी रीत और रवायत को बरकरार रखा है कि नहीं, हम सब ने जो कमाना है वो इसी महीने में कमा लेना है और हमने अपनी ईद को बेहतर करना है। अपनी ईद बेहतर करने के चक्कर में हम कितने लोगों के रोजे खराब करते हैं, ये हमें सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। राना साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, वो तासुरात दिखाते हैं कि अवामी राय क्या है रमज़ान से पहले के रेट्स पे और रमज़ान के रेट्स के अंदर, वो ज़रा मुलाहिजा करें। रमज़ान से 3 दिन पहले एक चीज़ 150-120 रुपए की थी, वो 350 की है। किससे पूछे कौन है वो? पता ही नहीं किसी ने किया कि कौन आया कौन गया क्या हो रहा है। इनकी मर्जी है, जो मर्जी बेचे हैं। एक 10 रुपए कमाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 200 किलो बेचो 2000 रुपये। रमज़ान के पहले 5-6 दिन सूरत हाल ऐसी ही रहती है, उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता सस्ते होने शुरू होते हैं। अब हम भी यूज़ टू हो गए हैं, हमें पता है। गवर्नमेंट हमें कह रही है सस्ता बेचने के लिए, अगर हमें मंडी में लेकर जाएं उधर से हमें सस्ता दिलाएं तो हम बेचेंगे। सेब 300-400 रुपये है, ये किलो है, इसे पूछ रही है 600 रुपये दर्जन है। गरीब आदमी खा सकता है? कभी नहीं खा सकता। जो पेटी टोकरी पहले थी 2500 की 2600 की, अब 3500 की 3600 की टोकरी दे रहे हैं। हम बहुत परेशान है और आवाम लेने के लिए बहुत परेशान है। ये पीछे से तकरीबन 500 रुपये दर्जन, 550 रुपये दर्जन भरे, इधर कैसे 400 रुपये दर्जन बेचे? पीछे से सस्ता हमें मिलेगा तो हम आगे सस्ता बेचेंगे ना। हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे। हुकूमत हमें मंडी में से सस्ता फराम कर दे, हम सस्ता बेच देंगे। राना साहब, मिडल मैन का किरदार बहुत लंबा अरसा हो चुका है, इस पे बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं। ये मिडल मैन का किरदार इन्हीं दिनों में आके क्यों उजागर होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है। हुकूमत, मैंने कल भी कहा था मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता, मैं आज भी कहता हूँ मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता। बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, हम खरे कहाँ पे? वो मिडल मैन है, वो आरती है, वो आम सामान बेचने वाला है, वो जिम्मेदार है, वो कोई भी है। ये सारा कुछ ईद के दिनों में क्यों किया जाता है? रमज़ान के दिनों में क्यों किया जाता है? बकर ईद से पहले क्यों किया जाता है? क्यों किया? क्या वो वक्त जिस वक्त में पता होता है कि इस वक्त में आम आदमी ने रोजा भी खोलना है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं ये किसी को ब्लेम नहीं दे रहे। अब वो बेचने वाला कह रहा है जी मुझे 600 नहीं मिला, मुझे 400 नहीं मिला, मैं 600 को बेचूंगा मुझे जितने का मिला। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। और अगर वाकई वो दुरुस्त कह रहा है, अगर वाकई वो दुरुस्त कह रहा है तो फिर जो कमेटियां बनी हुई हैं, मार्केट कमेटियां, उसको पकड़ना चाहिए। फिर उन मार्केट कमेटियों के सेक्रेटरी से लेकर चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। फिर मजिस्ट्रेट्स को चाहिए उन पर छापे मारे, उनके खिलाफ सब कुछ करे। और जहां तक एक बात अभी मैं भाई हमारा कह रहा था ना कि जी हम यूज हो गए हैं 3-4 दिन ऐसे चलेगा
اور 3-4 دن بعد ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں آئیں گے. یہ ویسے بھی یہ نظریات بنے ہی کیوں؟ وہ نظریات اس لیے بنے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کسی ایک کی حکومت میں نہیں، ہر دور میں ہوتا ہے ایسے. مجھے ایک دور ایسا دکھا دیں جب رمضان میں آپ کو یہ نوید ملی ہو، یہ خوشی ملی ہو کہ جناب رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اور بازاروں میں سیل لگ گئی، کپڑے سے لے کر جوتے تک، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر میڈیسن تک، ہر چیز میں سیل لگ گئی. نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. ہم بطور مسلمان بھول چکے ہیں اپنے فرائض کو. ہم بطور مسلمان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ثواب نہیں، ہم نے مال کمانا ہے، ہم نے جنت نہیں، ہم نے جیب بڑھنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں، اللہ معاف کرے کسی اور جگہ شاید جواب دینا ہے. بعد میں کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں جناب، تھوڑی سی ہم کر دیں گے، بانٹ دیں گے سامان سمون، شاید ہماری معافی. کوئی معافی نہیں ہوتی. اس میں معافی اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنا چاہے سب کو معاف کر دے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں نا. کہا کہ یہ کرو گے تو پکڑ میں آؤ گے، اور پھر پتہ چلتا ہے فلانے کا بچہ بیمار ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے فلانے کے ساتھ فلاں ہو گیا. میں آج کی آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. میں آپ کی طرح گھر کی سبزی لینے تو جاتا ہوں نا. میں گیا تو سبزی والا تیزی سے سارا سامان سمیٹ رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتا ہے چھاپا مارنے آ رہے ہیں نا. میں کہا کیا مطلب؟ کہتا ہوں تجاوزات والے وہ آ رہے ہیں نا، تو انہوں نے پہلے اطلاع کر دیا کہ سارا سامان سائٹ پہ کر دو. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جان 10,000 نہیں دیں. اچھا، جس نے 10,000 وہاں دینا ہے، جس نے باقی چیزیں کرنی ہیں، جس نے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، انہیں ساڑھی چمڑی دینی ہے نا، کسی اور دی نہیں دینی. اس ملک کے اندر ایک قانون بنا دیں. میں آج پھر مثال سعودی عرب والی دوں گا. وہ قانون بنا دیں جس قانون کے تحت ملاوٹ کرنے والے کو سخت ترین سزا ملے گی، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو سزا ملے گی، اور منافع خوری کرنے والوں کو سزا ملے گی. آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم 1 لاکھ روپے جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں، 4 دکانیں سیل کر کے چلے جاتے ہیں. وہ صبح 10,000 کا 20,000 کا وکیل کھڑا کرے گا، اپنی دکان کی سیل ختم کروا دے گا. آپ 1 لاکھ جرمانہ کریں، اس نے 50 لاکھ کمایا ہوا ہے، جرمانے کا کیا کرنا ہے؟ اسی اندر کرے، لکھیں، قانون بنائے کہ اس نے 5 سال جیل سے باہر نہیں آنا. قانون بنائے کہ اصل مجرم یہ ہے، ملاوٹ کرنے والا، ذخیرہ اندوز، منافع خور، اس کو پکڑ کے سزا دیں. تو آپ دیکھیں بادشاہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب آپ اور میں لوگوں کے پیچھے جائیں گے، جب آپ اور میں جا کے سفارش کریں گے، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا بھائی؟ پھر نہیں ٹھیک ہوگا. پھر رکن اسمبلی ہو، سیاستدان ہو. آج کل تو لوگوں نے دکانوں پہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں مختلف لیڈروں کی، اس لیے کہ جناب ہماری طرف آئے کوئی نہ. یہ تو عالم ہو رہا ہے. تو پھر آپ حکومت کو کیوں بلیم دیتے ہیں؟ ہم بالکل حکومت کو بلیم نہیں دیتے. ہم بلیم دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اس میں ملوث ہے. حکومت کا قصور یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اگر اس پہ جو جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں ان کا احتساب بھی کریں. یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جائیدادیں بھی کہاں کہاں بنی ہوئی ہیں، ان کی کوٹھیاں بھی کہاں کہاں پہ ہیں. رانا صاحب، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جا کے ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنا ہے، یا آپ یہاں سے کہیں اور جگہ منتقل ہو رہے ہیں، جی آپ کا تبادلہ ہو گیا. بات یہ ہے جی کہ تبادلہ کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا. میں تو کہہ رہا ہوں 2-3 مہینے کے لیے او ایس ڈی ہو جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ منافع خوری کرنے کی سرپرستی کرنے والے کو، ذخیرہ اندوزی کرنے کی سرپرستی کرنے والے کو، اس کے جرم کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والے کو، اس کے جرم پر اس کی سرپرستی کرنے والے کو، چاہے وہ سرکاری افسر ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ پولیس اہلکار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کو اس سے زیادہ سزا دینی چاہیے. کیوں نہیں دیتے سزا؟ کیوں نہیں دیتے؟ جا کے دیکھیں تو صحیح یار. آج میں نے 45 ممالک میں ایک لسٹ نکالی. ان 45 ممالک کی لسٹ میں دیکھا گیا کہ جناب کون کون کیا کیا کر رہا ہے.
مطلب وہاں پہ ریڈ لسٹ کیا ہے پتہ چلا ان 45 ممالک میں سے سوائے پاکستان کے باقی تمام ممالک کے اندر مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں وہاں پر رمضان کے لیے 50% کم از کم سیل لگی ہوئی ہے، کپڑوں سے لے کر کھانے پینے تک. اور یہاں پر تو اللہ ان کو ہدایت دے، یہاں پر تو میں کہہ رہا ہوں کم ہی ہو رہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سیاسی منظرنامے کے اوپر بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامے میں پاکستان تحریک انصاف جو تگدو کر رہی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی، اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کے اندر بھی بڑی ہلچل دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو شو کاز نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، آئندہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پارٹی کے اندر موجود وہ عناصر جو پارٹی کو کاٹنے کے در پہ ہیں یا پارٹی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، وہ چاہے ڈائریکٹلی ہوں یا انڈائریکٹلی ہوں، چاہے دانستہ طور پہ ہوں یا نہ دانستہ طور پہ ہوں، ان کی سرکوبی کے لیے یا ان کے سد باب کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کے راستے میں اس وقت پڑی ہوئی ہیں. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت ساری خبریں آتی ہیں مختلف دنوں میں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی طبیعت بڑی گر رہی ہے، یہ اس لیے ملاقات نہیں ہونے دے رہے. پھر خبر یہ آتی ہے کہ رمضان میں روزے نہیں رکھنے دیے جا رہے، عبادتوں سے گریز کروانے کی باتیں ہوتی ہیں. پھر آ کے آپ جو ہے وہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں اور وہ منظرنامہ کلیئر کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پارٹی نے اندرونی طور پہ جو یہ بیانات دیتے ہیں ان کا کبھی محاسبہ کیا ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک سازش ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. ہم صاحب کو بیمار جلاوت دکھانے کی بالکل وہ جیل میں پہلے سے زیادہ توانا ہیں، وہ بالکل کافی بند ہیں، کہ حوصلے جوان ہیں، عزم غیر متزلزل ہے. یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں غلط ایک دانستہ رپورٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے حاصل کچھ بھی نہیں. جو ہمارے کچھ دوستوں نے بات کر دی کہ ان کو جیل میں سحری نہیں دی جا رہی یا عبادات میں خلل ڈالا جا رہا ہے، اس کو میں یہی کہوں گا کہ شاید کی غلط فہمی تھی، کہیں سے رپورٹنگ آئی اور انہوں نے اس کو آگے بیان کر دیا، اس میں کوئی نتیجہ. سلمان اکرم صاحب، آج آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی اہم ترین ملاقات، جس میں آپ نے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا کہ مولانا صاحب کے لیے کوئی پیغام بھی ہے اور مولانا صاحب سے ہم بات کرنے بھی جا رہے ہیں. وہ ہم میڈیا کو تو نہیں بتائیں گے، کچھ چیزیں ہماری طے شدہ ہوتی ہیں وہ میڈیا کو نہیں بتائی جاتی، بعد میں چیزیں سامنے آ جائیں. مولانا صاحب کو راضی کر لیں گے؟ خان صاحب کا کوئی جو پیغام ہے یا خان صاحب نے جو مولانا صاحب کے خدشات ہیں، کیا ان کے حوالے سے بات کی ہے؟ اور مولانا صاحب کے راضی ہونے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق، شرافت کا خواہاں ہے، اس کو اس وقت اس الائنس کا حصہ بننا چاہیے. اس وقت ملک ایک تاریک فسطائیت میں ڈوبا ہوا ہے. اس وقت ملک میں نہ قانون ہے، نہ بنیادی حقوق ہیں، عدلیہ پر غلبہ حاصل کر لیا گیا ہے. تو ایسے میں کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ کسی تحریک کا یا کسی الائنس کا حصہ بنے گا. ہم نے دعوت دی ہے تمام ان جماعتوں کو جو اس حوالے سے تگودو کرنا چاہتی ہیں، جو عوام کی سیاست کرنا چاہتی ہیں. یہی دعوت ہم نے JUIF کو دی ہے، اور وہ اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گے تو بہت اچھا. لیکن ہم بالکل واضح ہیں کہ یہ ہم نے جد و جہد کرنی ہے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، ہم پر یہ ایک فرض بنتا ہے. عمران خان اس ملک کی آواز ہیں، ان کی آواز پہ ہم سب کو باہر نکلنا ہے اور ہم نکلیں گے. جہاں تک JUIF کا تعلق ہے، بالکل وہ آئیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا بڑا تنازع ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکیں. ماضی میں جو کچھ ہوا، انگلی انہوں نے اٹھائی، ہم نے اٹھائی، وہ ماضی کا حصہ ہے. آج ایک بڑا مقصد ہمارے سامنے ہے، ہمیں درپیش ہے. اس مقصد کے لیے ہم سب کو ساتھ چلنا ہے اور کسی پہ احسان نہیں کرنا. تو یہ ہے ہمارا اس وقت موقف. ہم بالکل متانت سے اور ایک وقار کی سطح پہ ان سے بات کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ چلیں، لیکن یہ ثوابدید ان کی ہے، فیصلہ ان کا ہوگا. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے وہ خود میں سمجھتا ہوں ذمہ دار بھی ہوں گے، اس کے
جو بھی نتائج ہیں وہ ساتھ لے کر چلیں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ جمہوریت کا ساتھ دیں گے. اچھا راجہ صاحب، کل رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کی کہ وہ لوگ جو 26ویں آئینی ترمیم میں غائب تھے، جو اپوزیشن کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملا رہے تھے، ان کے خلاف اقدامات اٹھانے کی باتیں ہوئی ہیں اور تادیبی کارروائی کی جائے گی. ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی کی ایما کے اوپر پارٹی کے اندر موجود ہیں اور وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں نے تو پارٹی کی ہدایت کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، ان کا تو پارٹی میں رہنا بالکل نہیں بنتا. ان کو ہم ایک قاعدے کے مطابق بالکل پارٹی سے فارغ کریں گے. جو لوگ اس دن ہم سے رابطے میں نہیں رہے تھے، ان کے حوالے سے فردن فیصلہ ہوگا. انہوں نے جوابات دے دیے ہیں، ان کے جوابات کی روشنی میں ان کو سن کر ہم فیصلے کریں گے. جی سر، ان کو تو آپ سن کے فیصلے کریں گے اور بالکل اس پہ پارٹی ڈسپلن پہ کوئی آپ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب، اپریل کے مہینے کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے مہینے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کا جو اتحاد بن رہا ہے اس کے حوالے سے بھی، آپ کی تحریک کے حوالے سے بھی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپریل تک خان صاحب کی رہائی بھی کیا ممکن ہے؟ دیکھیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. یہ ایک تو ایک چہمگوئی ہوگی. ہم بالکل ایک سیاسی اتحاد کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے. ہم اپنی آواز بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. رمضان میں بھی ہم کوئی خاموش نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں ہماری سیاسی ایکٹیویٹی جاری رہے گی. قوم کی آواز ہم بنے رہیں گے. اپریل میں یہ عمل جاری رہے گا. ظاہر ہے رمضان المبارک کے بعد اس میں شدت آئے گی، لیکن میں یہ کہوں کہ یہ 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا یا 1 مہینے کا عمل ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے نتائج ہمیں بہت جلد مل جائیں، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے، لیکن یہ اب بالکل اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم اصول پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم کسی ڈیل کی سیاست نہیں کر رہے، ہم چور دروازے نہیں ڈھونڈ رہے. عمران خان بالکل واضح ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے سیاسی نظام کو جمہوریت کی طرف لے جانا ہے، شرافت کی طرف لے جانا ہے. ڈیل کر کے صرف کرسی حاصل نہیں کرنی. تو اس تگ و دو میں ہم لگے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فتح ہمارا مقدر ہے اور یہ فتح ہمیں بہت جلد نصیب ہوگی. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے بیشتر جو باتیں ہیں دوسری طرف سے کی گئیں، شیر افضل خان مروت صاحب کی طرف سے، آپ نے ان کے اوپر جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ بار بار حملے آپ ہی کی ذات پہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی شخصیاتی اختلاف ہے یا پھر انہیں یہ ہے کہ پارٹی سے نکالے جانے کا تمام تر ملبہ آپ کے کندھوں پہ؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ غیر اہم ساری گفتگو ہے. کوئی شخص کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، وہ کہنے دیں. میں براہ راست بالکل ان سے یا کسی ان کی بات سے انگیج نہیں کروں گا. ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم پارٹی کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں، جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. یہ بات ہم کرتے رہیں گے. جو کوئی پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، جمہوری عمل کو نقصان پہنچاتا ہے، پارٹی کے بیانیے کو نقصان پہنچاتا ہے، پارٹی اس کے ساتھ وہی کرے گی جس کا وہ مستحق ہے. عمران خان صاحب فیصلے ٹھوس بنیادوں پر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا، اور وہ لوگ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس طرح شیر افضل صاحب ہیں، کیا ان کی پارٹی نشست چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نوٹس جاری کریں گے؟ دیکھیں، اس پہ بھی بات بالکل ہو سکتی ہے اور ہوگی. اس پہ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ پارٹی سے فارغ کرنا یا تعدیبی کارروائی کرنا، دوسرا مرحلہ ہوگا نشست کے حوالے سے. اس بارے میں ابھی میرے پاس پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ان کو پارٹی سے جن لوگوں نے خلاف ووٹ دیا نکالنا تو بالکل طے ہے. اچھا سر، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی سماعت کا کیا بنا ہے؟ وہ سوال جو اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کون چلا رہا ہے، جبکہ اکبر ایس بابر صاحب نے وہاں پہ موقف ہی اپنایا کہ یہ ناٹک ہے سارا. تو اس ضمن کے اندر آپ کو کیا امید ہے، کیا فیصلہ ہوگا اور پارٹی نے جوابات کیا جمع کروائے؟ دیکھیے، سوال وہاں صرف اتنا ہے کہ جو پارٹی کا آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہوا وہ پارٹی کے آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہے. الیکشن کمیشن اس سوال کو دیکھ رہا ہے.
الیکشن کمیشن میں ایک یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ جو اس وقت پارٹی کے الیکشن کمشنر تھے ان کی تعیناتی ٹھیک نہیں تھی، کوئی اس نوعیت کا تکنیکی سوال ہے. میں اس مقدمے سے خود براہ راست منسلک نہیں ہوں، بیرسٹر گوہر اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پارٹی نے جنرل باڈی کی میٹنگ بلا کر پارٹی کے تمام ممبران کی طرف سے جو فیصلے کیے ان کی ایک بالکل قانونی حیثیت ہے اور وہ اس کے تحت کیے گئے الیکشن بالکل درست ہیں. اب اس پہ فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. جب وہ فیصلہ کریں گے ہم آگے بڑھیں گے. تب تک ایک طریقے سے ہمارے جو عہدے ہیں ان کو ان کے حوالے سے ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے. تو یہ ابہام ہے، لیکن جب اس انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ ابہام دور ہو جائے گا اور جو بھی فریق مناسب سمجھے گا وہ آگے جائے گا، سپریم کورٹ میں اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن بات واضح ہو جائے گی. تو آج کافی ساری گفتگو جو الیکشن کمیشن میں ہوئی وہ جو معاملہ ہے اس سے غیر متعلق تھی. معاملہ پچھلے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کہ وہ پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ٹھیک تھا، وہ فیصلہ کریں. باقی تمام گفتگو جو ہے وہ فروئی نوعیت کی ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. گرینڈ اپوزیشن الائنس، جو بات بریک سے پہلے بھی کی جا رہی تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اگر ابھی نہیں بنا تو بن جائے گا اور اس میں زیادہ دیر نہیں ہے. تحفظات کوئی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں کہ جو دور نہیں کیے جا سکے ہوں. ماضی میں رقابتیں ہماری رہی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے رقیب رہے ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں تمام لوگ متفق ہیں ایک نقطے کے اوپر کہ تحفظ پاکستان آئین کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں، حکومت کے اقدامات سے بھی اعتراضات ہیں، اور وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں گی. اس ضمن کے اندر جمعیت علماء اسلام فے نے جن تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے گوش گزار کیا تھا ان کے جوابات اب تک کیا ملے ہیں، اور جو لاسٹ میٹنگ تھی اس میٹنگ کے اندر کیا چیزیں ہوئیں، یا پھر اس میٹنگ کی تمام تر توجہ اس میٹنگ کے نہ ہونے کے عوامل کے اوپر ہی مرکوز رہی ہے. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران مرتضیٰ صاحب، لاسٹ میٹنگ کیسی رہی، اور وہ جو آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے تحفظات کا اظہار بائی ریٹن بھی کیا، ویسے بھی گوش گزار کیا پی ٹی آئی کے، لیکن ہمیں جواب موصول نہیں ہوا تھا، تو کیا اب تک جواب موصول ہو چکا ہے؟ نہیں، ایک چیز شاید درست نہیں رپورٹ ہوئی، یا میرے سے غلطی ہوئی یا آپ سے ہوئی. ان رائٹنگ ہم نے جو ہے نا ان میں نہیں کہا تھا. میٹنگ تھی میری اسد کیسر صاحب کی، جس میں 2 ساتھی ان کے پی ٹی آئی کے موجود تھے. انہوں نے نوٹس لیے تھے اپنے. اچھا. تو جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تو زبانی کہا تھا، ان رائٹنگ میری طرف سے کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ہو گئے تھے 12 تاریخ کو، پھر 13 کو انہوں نے ریپیٹ کیا. تو ابھی تک جواب تو نہیں آیا، مگر یہ میں نے مجھ تک پیغام پہنچا کہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ کوئی میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب کب ہوتی ہے میٹنگ. مولانا کے آنے پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پھر قیادت بھی موجود ہوگی. کہ مجھے کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک پیغام ملا ہے. آج عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے مولانا صاحب کے نام کچھ پیغام دیا ہے جو ہم صرف مولانا صاحب کو ہی بتائیں گے، میڈیا پہ یہ نہیں بتائیں گے. مولانا صاحب تک جو خدشات ہیں اس کے حوالے سے اور اتحاد کے حوالے سے خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم جا کے مولانا صاحب کے ساتھ بات کریں گے. شاید اسی حوالے سے آپ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہو. تو اگر وہ تمام خدشات جن کا آپ نے ہمیشہ اظہار کیا ہے یا جو اس میٹنگ میں رکھا ہے، اگر وہ خدشات دور ہو جاتے ہیں تو پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپوزیشن میں اپنا کردار جس طرح ادا کرنا چاہیے، آپ کر تو رہے ادا، لیکن متحدہ اپوزیشن پھر اس میں آ جائے گی. دیکھیے، جہاں اپوزیشن کا کردار ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی خامی تو نہیں پائی ہوگی آپ نے. کوئی ایسی بات مجھے تو ایسی یاد نہیں ہے. آپ تنقید کر سکتے ہیں اگر کہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کوئی کمپرومائز کیا ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے جہاں پہ ہم اپنا کردار ہم نے ادا نہیں کیا. مگر سٹل جو ہے یہ جب جواب آ جائے تو جواب پھر میں تو با اختیار نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا ورکر ہوں.
تو پارٹی کے اداروں کے پاس یہ معاملہ لے کے جانا پڑے گا. پہلے قیادت کو جواب دوں گا مولانا صاحب کو, پھر مولانا صاحب کو پارٹی کے اداروں میں یہ معاملہ لے کے جانا پڑے گا کہ یہ ہماری طرف سے ریزرویشنز تھی, یہ جواب آیا ہے, آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ جو میکنزم ہے فیصلہ کرنے کا, وہ اس میں جب تک نہیں ڈالیں گے تو اس وقت تک فیصلہ ہو نہیں پائے گا. تو لے کے ہمیں جانا پڑے گا. بھلے اس میں گو کے اجلاس ہم نے 20 کو بلوایا ہوا ہے میرا خیال ہے جنرل کاؤنسل کا, اگر اس کو اینٹی ڈیٹ بھی کرنا ہوا تو شاید مولانا صاحب آ جائیں تو کر سکیں, مگر جو ہے نا وہ ہم کو وہ میکنزم جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. اچھا کامران صاحب, صرف تحفظات آپ لوگوں کو ہی ہیں یا دوسری جانب سے بھی کچھ تحفظات ہیں جو آپ کی گوش گزار کیے گا؟ ادھر سے کنوے نہیں ہوئے. میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے ان کو کہا تھا فرینکلی کہ اگر آپ کے تحفظات بھی ہیں ہم سے, اور یہ نیچرل ہے, اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے, تو دوسری طرف سے بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی بات ہو. تو اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو بھی کنوے کرنا چاہیے. دیکھیے بات ایسے ہے کہ اگر اکٹھے مل کے چلنا ہے اور پھر 2 قدم کے بعد جو ہے نا ہم کو وہ غلطیاں اور وہ تحفظات یاد آنے ہیں, تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ اس کو پہلے سے طے کر لیا جائے, ورنہ پھر جنگ سائی والی بات ہو جائے گی, بے عزتی والی بات ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کہ مولانا جس ٹیچر کے ہیں ان کی کوئی پھر بعد میں کوئی ایسی بات ان کے سامنے آئے کہ جی یہ بات اس طرح سے تھی یا اس طرح سے تھی. تو پہلے سے ساری چیزیں سیٹل ہوں, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ سیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاغذ پہ بھی ہو, تاکہ پھر پتہ ہو سب دوستوں کو کہ یہ سیٹلمنٹ ہے ہمارے درمیان. اور مگر یہ پرووائڈڈ کہ یہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیجن بائی دی ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں, جو ہمارے اندر جو ہے نا ہمارے ادارے جو وجود رکھتے ہیں, ان کی ڈیسیجن سے سارا کچھ مشروط ہے. اچھا 1 سال مکمل ہو گیا حکومت کو, جمہوری حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا, کیسا پایا آپ نے اس سال؟ دیکھیں ہم تو جمہوری حکومت کہیں گے, آپ جو مرضی کہیں نا, ہمیں تو جمہوری حکومت آپ جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہیں جمہوری. یہ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں رانا صاحب. یہ ریش ڈرائیونگ اس حکومت کو, جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وزیر لگا دو اور اس وزیر کی نیڈ کیا ہے, 10 سے شروع کیا, انہوں نے 27 تک پہنچا دیا, اور آدھا ہفتہ ہو گیا, آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کو کیا پورٹ فولیو ملنا ہے. حالانکہ بندے اس کو جمہوری حکومت کہہ رہے ہیں. پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اس جگہ پہ جو ہے نا فلاں بندے کی ضرورت ہے, یہ اچھا کام کر سکتا ہے, پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کو چن کے لاتے ہیں, یا بندہ لے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے جو ہے چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب اس کو یہ چیز کس کے حوالے کریں. کپڑے پہلے بنا لیے اور بندے جو ہے نا. کامران صاحب یاسر کرے گا سوال, یہ پرویز خٹک صاحب اچانک منظر عام پہ آنا, پہلے سن رہے تھے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں جا رہے ہیں, پھر اچانک وہ جمعیت علماء اسلام میں تو نہیں گئے لیکن حکومت میں چلے گئے. اسلام جمعیت علماء اسلام میں نہیں گئے, اسلام میں نہیں گئے, مگر اسلام آباد میں تو چلے گئے. یعنی اسلام آباد میں جانے کے لیے پہلے آپ کی طرف آنا, رجوع کرنا ضروری ہے. وہ مولانا پارس ہے نا, کہیں جو ہے نا وہ جس کے ساتھ لگتے ہیں پھر وہ سونا ہو جاتا ہے. اچھا کامران صاحب, یہ جو تحفظات تھے یہ صرف آپ لوگوں کے ہیں یا پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن میں اختلافات ہیں, تو وہ اپوزیشن میں صرف آپ ہی تھوڑی ہیں, دیگر جماعتیں بھی ہیں, دیگر لوگوں کے بھی کوئی اختلافات ہیں, مثال کے طور پہ جی ڈی اے کے یا کسی اور کے؟ دیکھیے یہ نیچرل ہے, ایک گھر کے اندر بھی جو ہے نا فیملی ہوتی ہے نا, تو فیملی کے اندر بھی اختلافات تو ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی پکانے پہ کوئی معاملہ آ جائے تو کوئی کہے گا یہ ڈش بنے گی, دوسرا کہے گا نہیں یہ ڈش بنے گی. تو یہ اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی یونیفارم فورس ہے. تو یونیفارم فورس تو نہیں ہے نا یہ سیاسی جماعتیں, تو اور پھر مختلف جماعتیں ہیں, اور ان کے اندر اختلافات ہونے چاہیے, اور وہ اختلافات سے ہی جو ہے نا وہ بہتر چیزیں سامنے آئیں گی. تو ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی وہ کیا ہو, کیونکہ یہ سارا جو انتظام تھا یہ شاہد خاقان صاحب کے پاس اور محمود خان صاحب کے پاس تھا, اور وہ جن کے پاس انتظام ہوگا انہوں نے اپنی باتیں جو ہے نا ریکارڈ کروائی ہوں گی ان کے پاس, تو ان کو زیادہ بہتر طور پہ پتہ ہوگا.
مولانا صاحب کی واپسی کب تک ہے اور مولانا صاحب کی واپسی پر بڑی ملاقاتیں متوقع ہیں؟ 7-8 کو انشاءاللہ مولانا صاحب آ جائیں گے اور 8 کے بعد سارے پھر اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ملاقاتیں متوقع ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ یہ الائنس، یہ تحفظات دور ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اور عید کے بعد اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو کیا وہ صرف حکومت کے خلاف کسی ایک نقطے پر ہے یا مستقبل میں کسی اور وعدے کے اوپر بھی؟ وعدے تو اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے سیاسی جماعتوں نے اگر وعدہ پورا نہ کرنا ہو یا ایک آپس میں کوئی ان کے درمیان کوئی ایسا پروگرام نہ ہو تو وہ پھر آگے نہیں چلتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے رخ موڑنا بڑا آسان ہے۔ آپ ہمارا اپنا ماضی پی ٹی ایم کا ماضی دیکھ لیجئے گا، بڑی اچھی تحریک چلی، بڑا اس کے بعد جو ہے نا حکومت بھی ہم نے بنا لی، حکومت بھی جو ہے نا گو کہ ہم حکومت کے بعد امیڈیٹ الیکشن کے حق میں تھے مگر اس کو آگے کنٹینیو بھی کر لیا۔ کنٹینیو کرنے کے بعد جب اگلے الیکشن کی باری آئی تو دوستوں نے ایک دوسرے کے خلاف کام کیا اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ کوئی آؤٹ ہو گیا، کوئی بیچ میں ان ہو گیا۔ اس طرح سے پارٹیوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، مگر اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیئر الیکشن جو ہے نا اس ملک میں ناپید ہو گئے ہیں اور مینڈیٹ کے بغیر جو ہے نا وہ حکومتیں، اور یہ مسلسل جو ہے نا جو میرا اپنا خیال ہے ذاتی، پارٹی کا اس خیال سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ 2018 سے جو ہے نا یہ معاملہ ہم نے جو ہے نا وہ زیادہ کمپرومائز ہو گیا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا مگر یہ 2018 اور اس کے بعد 24 نے تو ریکارڈ توڑ دی۔ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا، اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیے اس وقت کیا حال تھا۔ اگر ہم فیئر الیکشن کرواتے اور یہ لوگ جو ہے نا الیکٹڈ ہوتے تو آج جو ہے نا کم از کم اگر اور کچھ بھی نہ ہوتا 20-25%، 50% حالات اس سے بہتر ہوتے۔ صرف یہ کہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ فلاں صاحب جو ہے نا ہمارے نمائندے ہیں اور ہماری رائے جو ہے اونرشپ ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب تو اونرشپ بھی نہیں ہے، اب تو لوگ برملا کہتے ہیں، کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ جو ایم پی اے بیٹھے ہیں اور یہ فلاں کام کر کے آئے ہیں، فلاں چیز دے کے آئے ہیں، فلاں فارم پارٹی 7 کے ہیں۔ تو جب یہ چیز حالات آ جائیں اور جس طرح سے الزامات درست طور پہ یا غلط طور پہ جو الزامات مارکیٹ میں ہیں وہ لگنے لگ جائیں تو پھر حالات اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے 2 صوبے آج خراب کر چکے ہیں لوگ۔ اچھا، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2029 میں ہی الیکشن ہوں گے یا اس سے پہلے ہوں گے؟ اب گورنمنٹ کی حرکتوں سے جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہوں گے۔ وجہ اس کی دیکھ لیں، کبھی آپ نے جو نا اتنے جو نا وہ بلک میں جو نا وہ کیبنٹ میں اضافہ دیکھا ہے اور اس طرح سے دیکھا ہے اور نیڈ بیسز نہ ہو تو اس کا اور پھر اس کے بعد وہ جلسے شروع ہو گئے گورنمنٹ کے پارٹ پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا خوف موجود ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ حرکت شروع کی گئی ہے، اپنے آپ کو بتانا شروع کیا گیا ہے۔ اب وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ پھر ایک الگ سے بات ہے، مگر معاملات جو ہے نا ان کے دل میں بھی کہیں خوف پایا جاتا ہے۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیبنٹ کے اندر لوگ شامل کیے گئے ہیں یہ با اختیار ہوں گے؟ دیکھیے با اختیار تو وہ بھی نہیں ہے جو پہلے سے کیبنٹ ہے، وہ با اختیار ہے۔ نہیں تو پھر ان کی شمولیت کی وجہ کیا؟ وہ بس وہ بیچ لگ جائیں گے نا کہ منسٹر یا سابق منسٹر، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ سابق منسٹر بننا کوئی فخر کی بات ہے، اللہ کے بندوں کو کام کر کے آدمی جائے، اگر ملک کو قوم کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو وہ فخر کی بات ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ تو یہ سابق منسٹر ہونا یا موجود منسٹر ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سر کے پی اور پنجاب کے ڈومیسائل میں کوئی فرق ہے؟ جو اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این میں کے پی اور پنجاب کے ڈومیسائل میں بڑا فرق ہوتا ہے، پرویز خٹک کا وزیر بننا انہیں بڑا چبھا۔ ہمارا ڈومیسائل تو سب سے کمزور ڈومیسائل ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے تو 2 الیکشنز پہ ہم سوالات زیادہ اٹھاتے ہیں نا، 2018 اور 2024 میں۔ ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ ہم تو جو نا زیر انتظام رہے ہیں۔ اچھا، آپ موجودہ صورتحال میں
آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی حرکات سے لگ رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے. خوف کا شکار حکومت لگتی. آپ جو اکثر کہا کرتے ہیں, آپ کا ایک فکرہ جو ہمیشہ ہی ہم آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں کہ کیا بچہ بھی گود میں ہے؟ نہیں, دوسرے بچے کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا میرا خیال ہے وہ چھوٹے موٹے رابطے ابھی تک ہیں یا دوبارہ بحال ہوئے ہیں, یہ رابطے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. دوسرے بچے کے ساتھ بھی رابطے ہیں, وہ اسی لیے کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اس بچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہوں. صحیح ہے. اچھا, آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت آفر دے تو. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی آفر آئے گی؟ حکومت اس ضمن کے اندر سنجیدگی دکھائے گی؟ دونوں طرف سے یہ جو ہے نا دونوں طرف سے جو ہے یہ کنسنٹ ریکوائرڈ ہے, اور یہ میرا خیال پاکستان کے مفاد میں ہوگا. بلکہ اس میں پارٹی بھی جو ہے جو کہ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر ہے ان کے لیے کہ اب ایک سٹیپ پیچھے ہو جائے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے, ان کے درمیان کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے. اور کمپرومائز جب ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. سارے پاکستانی ہیں, سارے اس ملک سے جو ہے وفادار ہیں. کوئی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملک سے غیر وفادار ہوں. تو اس وفاداری کا جو ہے وہ فائدہ لے کے اور سب آپس میں طے کر لینا چاہیے کہ فیئر اور فری الیکشن, اور اس کے بعد وہ اس مینڈیٹ کا احترام, جس کو جو جیت جائے اس کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. صاحب, تحریک انصاف سے نکالے گئے ایم این اے شیر افضل مروت صاحب نے کل کہا کہ جی مولانا صاحب کا جیتنا جو ہے وہ دھاندلی ہے, مولانا صاحب دھاندلی سے جیتے پشین والی نشست پر. پشین والے پہ تو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا. ویسے یہ شیر افضل صاحب جو ہے نا پہلے جے یو آئی میں ہوتے تھے میرا خیال. جی, آپ کا خیال یہ اچھا ہے ویسے آپ کا خیال. اور اس سے پہلے جو ہے نا حاجی رحمت اللہ کی جو ہے نا وہ اسٹیٹ افسر تھے ہاؤسنگ میں, کہ انہوں نے جو ہے نا کہیں سے بارو کیا ہوا تھا. حاجی رحمت اللہ ہمارے وزیر تھے. نہیں, کیا آپ شیر افضل خان مروت کی سیاست یا ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, میں نہیں کہتا, اس کو وکیل ہے, ہمارا دوست ہے, مگر وہ مولانا کے اوپر کچھ نہ کہے تو اچھا ہے. میں صرف ان کو یاد دلاتا ہوں کہ پہلے آپ جے یو آئی میں تھے, اور اس سے پہلے حاجی رحمت اللہ کی اسٹیٹ افسر تھے, اور اس سے پہلے سول جج تھے. صحیح ہے, چلیں یہ یاد دہانی جو ہے ان تک پہنچ جائے گی. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. رانا صاحب, پچھلے دنوں برقیات والا جو معاملہ تھا, آزاد جموں کشمیر والا, اس معاملے کے حوالے سے کوئی ریبرٹل آیا؟ جی, مجھے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا فورم حاضر ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ کہتے ہیں کہ آئے کوئی موقف دینا چاہتا تو دیں. اس وقت ہم نے وہاں کے جو ہیڈ تھے برقیات کے, جو وہاں پہ کر رہے تھے میر پور میں, ہم نے ان سے کوشش کی تھی بڑی کہ نذیر مغل صاحب سے کہ وہ بتائیں چیف انجینئر ساؤتھ جو ہیں وہ اس پہ ہمیں بتائیں اس یہ جو ہو رہی ہے چوری ہو رہی ہے. تو اس پہ انہوں نے ہمارے جو وہاں پہ نمائندے ہیں نا, ان کے ذریعے انہوں نے ایک بھیجا ہمیں, چیف انجینئر جو ساؤتھ نذیر مغل ہے, انہوں نے کہا جی کہ میرے آنے سے پہلے یہاں پر باقاعدہ سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن جس دن سے میں سجاد جلال صاحب ہمارے نمائندے, ان کو انہوں نے کہا جس دن سے میں یہاں پر تعینات ہوں, ان کی تقرری ہوئی ہے نذیر مغل کی 31 اکتوبر 2024 کو ہوئی ہے. انہوں نے کہا چارج سنبھالنے کے بعد ان کرپٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے, بند میٹرز کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے, کرپٹ مافیا کے خلاف چارج شیٹ مرتب کی گئی ہے, سزا اور جزا کے عمل کو لاگو کیا گیا ہے, کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے ملازمت سے معطل کروایا گیا ہے. اب جو ہم نے باتیں کی تھی انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, انہوں نے کہا جو ملوث تھا ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے, اور ان کی تعیناتی ان کے بقول کے بعد میں ہوئی ہے, اس سے پہلے یہ سارے معاملات چلتے رہے تھے. اور اب بھی جو بند میٹر ہیں, ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ میٹر بند ہوتے ہیں, ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ بند میٹر ہوتے ہیں اور مکمکہ ہوتا ہے ایکسین کے ساتھ, یا اوپر تک جاتا ہے, ایکسین کے ساتھ ہوا تو اوپر تک جاتا ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو معطل کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو معطل کریں گے, اور کسی قسم کا اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا جو پہلے چیزیں تھیں وہ ہماری تعیناتی سے پہلے تھیں, اب میری تعیناتی جو ہوئی ہے نذیر مغل صاحب نے کہا, اس کے بعد میں نے اس پہ ایکشن لینا شروع کیا, اور کرپٹ مافیا کے خلاف میں نے ایک جہاد شروع کیا.
چلیں ہم تو ان چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر خامیاں دکھائی دیتی ہیں، ان کے اوپر اقدامات اٹھانا وہ تو سرکاری افسران کا کام ہے۔ اگر نذیر صاحب جو ہیں بقول ان کے کہ اقدامات ہو رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہوں، اور اگر نہیں ہو رہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کم از کم ہو جائیں۔ ہر کوئی اپنا کردار ضرور ادا کرتا رہے، جس مسند کے اوپر بیٹھا ہے اس مسند کا فرض ادا کرتا رہے، وہ جو بار اس کے کندوم کے اوپر ہے وہ ہلکا کرتا رہے تو زیادہ۔ ساتھ میں اس میں میں کہوں گا نذیر صاحب سے کہ آپ جس دن چاہیں گے میں اپنے نمائندے کو ہم بہت سے ثبوت بھی دے دیں گے کہ اب بھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ یہ کرپشن کو ختم کرنے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ٹھیک ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور رانا صاحب اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز، اللہ نگہبان۔